खुश आमदीद। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प किताबचा है। उन्वान है निकाह को आसान बनाएं और मुसन्निफ है मौलाना शाहिद बरेलवी। बज़ाहिर तो ये एक बड़ा सीधा साधा सा मौजू लगता है, लेकिन मुसन्निफ का दावा है कि हमारे मुआशरे ने निकाह को इतना पेचीदा कर दिया है कि उसकी असल रूह ही कहीं गुम हो गई है। बिल्कुल। और ये किताबचा आप कह सकते हैं कि उसी पेचीदगी को खोलने की एक कोशिश है। ये सिर्फ रस्म रिवाज पर तनकीद नहीं करता, बल्कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में एक मुतबादिल रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे जी, कि मुसन्निफ के नज़दीक आखिर मसला क्या है, उसका हल क्या है, और इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जो शायद बहुत से लोगों के लिए नहीं होंगी। अच्छा, तो आइए फिर शुरू करते हैं। मुसन्निफ अपनी बात का आगाज ही वालदैन से करते हैं और सीधा सवाल पूछते हैं कि भाई शादियों में ताखीर क्यों हो रही है। उनके मुताबिक एक बड़ी वजह यह है कि हमने तालीम को शादी पर फौकियत दे दी है। मतलब सोच ये बन गई है कि लड़का या लड़की पहले पढ़ लिख जाए, अपने पैरों पर खड़े हों, फिर शादी का सोचें। और दूसरी वजह जो वो बयान करते हैं वो है मुआशरे में फ्रेंडशिप कल्चर का आम होना। उनका नुक्ता नज़र ये है कि जब शादी के बगैर ही लड़के लड़कियों के ताल्लुकात कायम हो रहे हैं तो निकाह की जो ज़रूरत और अहमियत है वो कम हो जाती है। वो इसे बेहयाई और गुनाह से भी ताबीर करते हैं। जी, और कहते हैं कि इस रुझान ने निकाह के इदारे को मजीद मुश्किल बना दिया है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है। आज के दौर में तालीम और कैरियर की अपनी जगह एक अहमियत है, तो क्या किताबचा इस अमली चैलेंज पर कोई बात करता है कि लोग अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाए बगैर शादी जैसा बड़ा कदम आखिर कैसे उठाएं? ये एक बहुत अहम सवाल है। देखें, मुसन्निफ का जो फोकस है वो ज़्यादातर दीनी और इखलाकी पहलू पर है। वो इसका हल ये पेश करते हैं कि हमें अपनी तरजीहात को ठीक करना होगा। वो कहते हैं कि वालिदैन ये जो जहेज और फजूल रसूमात पर लाखों रुपए खर्च करते हैं ना, जी, अगर वही पैसा बच्चों की शादी पर लगा दें, लेकिन सादगी से, तो ये मसला ही पैदा ना हो। यानी वो सादगी पर बहुत जोर दे रहे हैं। बहुत ज्यादा। उनका मशवरा है कि जैसे ही बच्चा या बच्ची बालिग हों और शादी के काबिल हो जाएं, फौरन उनका निकाह कर दिया जाए। अच्छा, यानी इखराजात में कमी को वो सबसे बड़ा हल करार दे रहे हैं। जी, और इसी सिलसिले में उन्होंने एक बहुत ही आप कहें कि इनकलाबी तजवीज़ भी दी है। वो क्या है? वो कहते हैं कि लड़की वाले बारात के नाम पर सैकड़ों लोगों को खाना खिलाने के बजाय दूल्हा को सिर्फ चंद घर वालों के साथ बुलाएं और बगैर जहेज के अपनी बेटी को रुखसत कर दें। वाह, ये तो वाकई एक बहुत बड़ा कदम होगा। बिल्कुल। उनके ख्याल में इससे न सिर्फ माली बोझ कम होगा, बल्कि निकाह की जो असल रूह है, यानी सादगी और पाकीज़गी, वो वापस आएगी। वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर फौरी तौर पर हक महर अदा करने की इस्तिताअत नहीं भी है तो वो बाद में दिया जा सकता है, लेकिन निकाह में ताखीर न की जाए। तो मुसन्निफ का बुनियादी नुक्ता ये है कि माशरती रसूमों ने निकाह को मुश्किल बना दिया है। इससे सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से बुनियादी शरई उसूल हैं जिनकी तरफ वो वापस जाने का कह रहे हैं। वो अपनी बात कुरान और हदीस से शुरू करते हैं। सबसे पहले वो शर्मगाह की हिफाजत की फजीलत पर जोर देते हैं। सूरतुल मोमिनून का हवाला है कि कामयाब हैं वो ईमान वाले जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। और हदीस का भी हवाला है ना? जी, सही बुखारी की हदीस है कि जो शख्स मुझे अपनी जुबान और शर्मगाह की हिफाजत की जमानत दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। मुसन्निफ के नज़दीक निकाह इसी हिफाजत का सबसे मौसर जरिया है। और इसी ज़िम्न में वो एक से ज़ायद शादियों के मौजू पर भी बात करते हैं, जो अक्सर मुतनाज़ा समझा जाता है। हाँ, और वो इसकी शराइत को बहुत वाज़े तौर पर बयान करते हैं। सूरतुन निसा की आयत का हवाला देते हुए वो कहते हैं कि 2, 3 या 4 शादियों की इजाज़त मशरूत है, और सबसे बड़ी शर्त है अदल, इंसाफ। जी, इंसाफ। अगर एक मर्द को ये खौफ हो कि वो अपनी बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं कर पाएगा, तो कुरान वाज़े तौर पर कहता है कि फिर एक ही बीवी रखो। यानी इजाजत का मकसद नाइंसाफी करना हरगिज नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि समाजी ज़रूरतों को पूरा करना है। अच्छा, अदल का पैमाना तो बहुत सख्त रखा गया है। किताबचे में निकाह के लिए ये भी बताया गया है कि मुशरिक मर्द या औरत से निकाह जायज नहीं जब तक वो ईमान ना ले आए। जी, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। सूरत अल बकरा की आयत इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन इसके बाद जो सबसे अहम शरई मसला है वो है निकाह में लड़के और लड़की की बाहमी रजामंदी का।
اور یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں اکثر والدین اپنی پسند مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، اور کتابچہ اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ اسلام پسندی کی شادی کی مکمل اجازت دیتا ہے۔ اس کے لیے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا والی حدیث بیان کرتے ہیں کون سی حدیث؟ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کنواری لڑکی سے نکاح سے پہلے اجازت لینی چاہیے تو آپ نے فرمایا ہاں، اور جب بتایا گیا کہ وہ تو شرم سے بولتی نہیں تو آپ نے فرمایا اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ اس سے زیادہ واضح تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ تو پھر یہاں والدین کا کردار کیا ہے؟ اگر اولاد کے پسند اور والدین کی پسند میں ٹکراؤ ہو جائے تو مصنف کیا مشورہ دیتے ہیں؟ وہ ایک متوازن راستہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شریعت نے اولاد اور والدین دونوں کو ایک دوسرے کی پسند کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ساتھ ہی تجربے کی روشنی میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شادیاں خاندان کے بڑوں کے مشورے اور رضامندی سے ہوتی ہیں نا، وہ عموماً زیادہ کامیاب اور پائیدار ثابت ہوتی ہیں۔ تو ان کا مشورہ کیا ہے آخر میں؟ مشورہ یہ ہے کہ اگر والدین راضی نہ ہوں تو ان سے جھگڑا کرنے کے بجائے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو سادگی اور رضامندی کے بعد نکاح کے اندر میاں بیوی کے حقوق و فرائض کا معاملہ آتا ہے۔ مصنف اس کی کیا تصویر پیش کرتے ہیں؟ وہ اس مشہور حدیث سے آغاز کرتے ہیں کہ نکاح 4 بنیادوں پر کیا جاتا ہے: مال، خاندان، خوبصورتی اور دینداری۔ اور پھر حدیث کا اگلا حصہ؟ جی، کہ تم دینداری کو چن کر کامیابی حاصل کرو۔ اس کے بعد وہ بیوی پر شوہر کے کچھ حقوق بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ اور ان حقوق کی کچھ تفصیلات بھی دی گئی ہیں کتابچے میں؟ جی، جیسے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کے گھر سے باہر نہیں جا سکتی، یا اس کی غیر موجودگی میں کسی کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ ان سب کا مقصد شاید گھر کے نظام کو برقرار رکھنا ہے۔ جی، اور باہمی اعتماد کو قائم رکھنا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک بہت ہی طاقتور حدیث کا بھی ذکر ہے جس میں شوہر کی اطاعت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ہاں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اب یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کی آج کے دور میں بہت سی تشریحات کی جاتی ہیں۔ بالکل، یہی میں پوچھنے والی تھی۔ یہ ایک بہت ہی مضبوط بیان ہے۔ کیا مصنف اسے لفظی اطاعت کے طور پر پیش کرتے ہیں یا اس میں کوئی گہری روحانی معنویت ہے؟ کیونکہ آج برابری کے تصور کے ساتھ یہ بات سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، مصنف اس کی گہرائی میں تو نہیں جاتے، لیکن اس حدیث کو پیش کرنے کا جو سیاق و سباق ہے وہ شوہر کے مقام و اہمیت کو واضح کرنا ہے۔ اسے لفظی سجدے کے بجائے انتہائی عزت، احترام اور اطاعت کی ایک علامت کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے، جس سے خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ اور اگر اس نظام میں جھگڑا ہو جائے تو اس کا بھی حل موجود ہے۔ رشتہ توڑنے سے پہلے اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، یعنی صلح کی کوشش۔ بالکل۔ سورۃ النساء کی آیت 35 کا حوالہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑے کا اندیشہ ہو تو ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کرو۔ اگر وہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ خاندان کو شامل کرنے کا مقصد غیر جانبداری سے مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ جی، اچھا، اب ہم اس حصے پر آتے ہیں جس نے مجھے یہ کتابچہ پڑھتے ہوئے سب سے زیادہ چونکا دیا تھا۔ طلاق اور خلا کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، لیکن مصنف ایک تیسرے بہت ہی طاقتور راستے کی بات کرتے ہیں جو نکاح نامے کے اندر ہی چھپا ہوا ہے۔ جی، اور یہی اس کتابچے کا سب سے اہم اور شاید سب سے کم معلوم حصہ ہے۔ اسے کہتے ہیں تفویض طلاق۔ سادہ لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ شوہر نکاح کے وقت طلاق دینے کا اپنا حق بیوی کو سونپ دیتا ہے یا اسے بھی یہ حق دے دیتا ہے۔ ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ حق نکاح نامے کے کالم 18 میں باقاعدہ طور پر موجود ہے؟ جی بالکل۔ یہ تو ایک گیم چینجر ہے۔ زیادہ تر لوگ تو اس کالم کو یا تو خالی چھوڑ دیتے ہوں گے یا کاٹ دیتے ہوں گے۔ بالکل، اور مصنف اسی کالم کی اہمیت پر زور دے رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے تفویض غیر مشروط۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عورت جب چاہے، جہاں چاہے، بغیر کوئی وجہ بتائے خود کو طلاق دے سکتی ہے۔ یہ ایک مکمل اور مطلق اختیار ہے۔ اور دوسری قسم؟ دوسری ہے تفویض مشروط۔
اس میں طلاق کا حق کسی شرط کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شوہر یہ حق دے سکتا ہے کہ اگر میں تمہیں نون نفقہ نہ دوں، یا اگر میں تم پر تشدد کروں، یا اگر میں دوسری شادی کروں تو تمہیں خود کو طلاق دینے کا اختیار ہوگا۔ یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے۔ کتابچے میں ایک خاص مشروط نکاح کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے؟ اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے جو نکاح کے وقت ہی کیا جاتا ہے۔ لڑکی کا وکیل گواہوں کے سامنے دولہا سے کہتا ہے، میں نے اپنی موکلہ کو اس شرط پر آپ کے نکاح میں دیا کہ حق مہر کے عوض آپ نے قبول کیا۔ ٹھیک ہے۔ جب دولہا قبول کیا کہتا ہے تو وکیل فوراً دوسری شرط رکھتا ہے، اور میں نے اس شرط پر نکاح کیا کہ جب یہ عورت چاہے خود کو ایک طلاق دے سکتی ہے، اور دلہا کے اس کو بھی قبول کرنے سے یہ حق قانونی اور شرعی طور پر بیوی کو منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کا عملی فائدہ کیا ہے؟ مصنف اس کی اتنی وکالت کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ عورت کو نکاح ختم کرنے کے لیے عدالتوں کے چکر نہیں لگانے پڑتے، نہ ہی اسے خلا کے لیے شوہر کی رضامندی کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور حق مہر کا کیا ہوتا ہے اس صورت میں؟ یہی تو اہم بات ہے۔ اگر عورت کو یہ حق نہ دیا گیا ہو تو اسے خلا لینا پڑتا ہے، جس میں عموماً اپنا حق مہر چھوڑنا پڑتا ہے۔ لیکن تفویض طلاق کی صورت میں وہ نہ صرف اپنی مرضی سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے بلکہ اپنا پورا حق مہر بھی وصول کر سکتی ہے۔ اور مصنف خاص طور پر مغربی ممالک میں رہنے والی خواتین کے لیے اسے بہت مفید قرار دیتے ہیں۔ جی، کیونکہ ان کے مطابق وہاں اکثر خواتین شوہر کے ظلم و ستم کا شکار ہوتی ہیں اور ان کے پاس نکلنے کا کوئی آسان راستہ نہیں ہوتا۔ یہ حق انہیں ایک حفاظتی ڈھال فراہم کرتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کو بے اختیار نہیں چھوڑا۔ ہرگز نہیں، بلکہ ایسے راستے رکھے ہیں جن سے وہ اپنے حقوق کا تحفظ کر سکتی ہے۔ تو اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نکاح کو آسان بنانے کے لیے ہمیں معاشرتی دباؤں سے نکل کر دین کی اصل سادگی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اس میں باہمی رضامندی، حقوق کی ادائیگی اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شامل ہے۔ اور بلا شبہ اس گفتگو کا سب سے حیران کن پہلو تفویض طلاق کا تصور ہے۔ یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ اسلامی فقہ کے اندر موجود ایک ایسا ذریعہ ہے جو عورت کو با اختیار بناتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے روایتی ڈھانچے میں بھی جدید دور کے مسائل کا حل موجود ہے، بشرطے کہ ہم اسے سمجھنے اور استعمال کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ساری گفتگو بہت دلچسپ رہی۔ آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ یہ کتابچہ نکاح کے ایک ایسے ماڈل کی بات کرتا ہے جو حقوق و فرائض کی واضح تقسیم پر مبنی ہے، لیکن ساتھ ہی عورت کو طلاق کا مشروط حق دے کر اسے بااختیار بھی بناتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں جہاں انفرادی آزادی اور برابری کے تصورات بالکل مختلف ہے، اس طرح کے روایتی ڈھانچے کو جدید شکل میں اپنانے کے کیا ممکنہ سماجی اور ذاتی اثرات ہو سکتے ہیں؟